बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, पाकिस्तान के क़याम के साथ ही एक बयान ऐसा है जो अवाम हर दौर में सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। 50 की दिहाई हो या 60 की दिहाई, यह जुमला एक नौजायदा मुमलिकत की कमजोर माशी और सियासी हालात की वजह से कहा जाता था। फिर 70 की दिहाई में पाकिस्तान दो लख्त हो गया और बाकी मानदा पाकिस्तान अपनी बका की जिद्दोजहद में लग गया। 80 और 90 की दिहाई में मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के इक्तदार के म्यूजिकल चेयर ने फिर से मुल्क को नाजुक दौर से दो चार कर दिया और आज जब पाकिस्तान 75 बरस का हो चुका है, यह जुमला अब भी उसी जोरों शोर से सुनने को मिल रहा है। वजह है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। जी हां जनाब, सियासी अदम इस्तेहकाम वो मूजी मर्ज है जिससे छुटकारा पाए बिना ना मईशत संवर सकती है, ना इक्तसादियात बेहतर हो सकती है। 90 की दिहाई में जिन जमातों ने इक्तदार की बारियां ली और एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहे हैं, आज उन्होंने मिलकर हुकूमत बना रखी है क्योंकि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कल तक इमरान खान को इलेक्शन कराने का कहने वाले आज हुकूमत को किसी तौर भी छोड़ने को आमादा नजर नहीं आते क्योंकि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और शायद इत्तेहादी हुकूमत को यह मालूम है कि आइंदा इंतखाबात में वो किसी तौर भी इक्तदार में नहीं आ सकते, तो इस इक्तदार को ही तूल दिया जाए। वैसे भी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है जनाब। यही एक निकाती एजेंडा है जिनके लिए आइन को भी पसे पुश्त डाल दिया गया, अदालती फैसले को भी हवा में उड़ा दिया गया है और आवाम की ख्वाहिशात को तो उन्हें खैर कोई फिक्र ही नहीं है ना जनाब। और यूं नाजुक हालात से गुजरने वाला मुल्क नाजुक तरीन हालात से दो चार हो गया है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का यही नतीजा निकलना था। मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए जनाब, जिनमें कुछ मामलात पे तो इत्तेफाक हुआ लेकिन अहम मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ और मुखालिफीन अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि कौमी और सूबाई असेंबली के इंतख़ाबात एक वक्त पर यानी एक ही दिन होंगे। ताहम इंतख़ाबात की तारीख के हवाले से कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। एक तरफ तो सियासतदान है जो किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रहे, तो दूसरी तरफ अदलिया है जिसने अपना फैसला सुना दिया और फैसले पर अमल दरामद के हवाले से भी खासी संजीदा दिखाई दे रही है। इंतखाबात एक ही रोज कराने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल कराना है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है, हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। सीजे का मजीद क्या कहना था, फिर आगे बढ़ते हैं। The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. और जनाब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब ने आइंदा हफ्ते से 14 मई तक जलसे करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे, जिसके बाद सियासी दर्ज हरारत में मजीद इजाफे का खदशा है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर क्या एक्शन लेगी? क्या वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवाने से मुतालिक मजीद मोहलत देगी? जनाब कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे कवल शौज़फ साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप दोनों इजाज़त दें तो सर कमर ज़मान कायरा साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा। कायरा साहब की गालिबन हमारी मुनक़ता हो गया रब्ता, लेकिन जैसी उनसे बात होगी उनसे मज़ीद बात करेंगे। कमल साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब ने कल कहा है कि मैं जलसे करूँगा,
روڈ پاور کا مظاہرہ کروں گا اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جس میں خان صاحب بڑے شاندار طریقے سے کھیلتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کارگر ثابت ہوگی؟ اس سے پہلے بھی آپ نے 2 بار لانگ مارچ کیا, آزادی مارچ کیا, جیل بھرو تحریک کی, کئی ایسی چیزیں کی, پنڈی مارچ کیا, اس کے بعد اسلام آباد جانا تھا, نہیں جا سکے آپ لوگ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کارگر ثابت ہو سکے گا 14 مئی کے انتخابات کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سلمان. دیکھیں, آپ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی ہم سیاست کر رہے ہیں, تو ڈیموکریسی از آل اباؤٹ ایٹ لیسٹ دعویٰ تو ہم لوگ کر سکتے ہیں. اگر ان کو چوائس نہیں دی جائے گی, اور یہی واحد طریقہ ہے, آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے یہی طریقہ کار ہے. مجھے آپ ایک کال عمران خان صاحب کی بتا دے جس میں انہوں نے پہیا جام استعمال کرنے کی بات کی ہو, جس میں انہوں نے جلاؤ گھیراؤ توڑنے پھوڑنے کی بات کی ہو, جس میں انہوں نے کہا ہم آگ لگا دیں گے, ہم دارالخلافے میں جائیں گے تو وہاں ہم اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے, جو مولانا فضل الرحمان کے آپ کو یاد ہے لانگ مارچ سے پہلے آپ اس طرح کے دعوے سن رہے تھے, یا انہوں نے کوئی پیلی یا نیلی وردیوں والی کوئی فوج تیار کرنے کی اپنی کی جو آپ کو صبح صبح آ کے ان کو سلام کر کے, اور وہ بلکہ سلامی کے چبوترے پہ ان کو بتاتے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف سمجھیں. تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جو آئین کے قانون کے مطابق ایک ریاست میں ایک جمہوری جماعت کو اور اس کے پولیٹیکل ورکرز کا حق ہے. ہم صرف وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ نے کہا ایفیکٹو ہوگی, بالکل یہی ایفیکٹو ہے, یہی لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے, یہی ایفیکٹو ہوتا ہے جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں. مطلب اس سے پہلے بھی تو ایفیکٹو ہو سکتی تھی نا, پھر وہ نہیں ہو پائی نا. سن لیں, نہیں دیکھیں اس وقت ہم پروٹیسٹ کے لیے تو نہیں نکل رہے, ہم تو الیکشن کے لیے نکل رہے ہیں. عوام الیکشن کی تیاری کے لیے جلسے جلوسوں میں آتے ہیں, وہ اپنی اظہار رائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, وہ اپنا سنتے ہیں آنکھیں کہ جس جماعت کو وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کا کیا پیغام ہے, وہ کیا کنسٹرکشن کرے گی, وہ کیا آئندہ لاہ عمل دے گی, اس کا اکنامک پلان کیا ہے, وہ آئندہ سے اگر جو اتنی تباہی مچی ہوئی ہے اس کا ریوائیول کیسے کر سکتی ہے. وہ اپنے لیڈر کا ویژن سنتے ہیں. ظاہر ہے آپ عمران خان میں اور وہ جو دوسری جماعتیں ان میں بہت فرق ہے. جہاں پہ موروثیت ہو, جہاں پہ بچے جمہورے جو ہیں وہ پرچی کی پیداوار ہو, تو وہاں پہ تو وہی ہوگا. جانتے ہو نا نواز شریف نے کیا کیا تھا, وہ نوازولوجی پوری ایک لیٹر چل جاتا ہے. اور دوسری طرف جو زرداری صاحب کے بیٹے سپوتے اول ہیں اور سپوتے آخر ہیں جو وہ کر کے آئے ہیں انڈیا میں, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. جب میرٹ پہ لوگ نہیں آتے, جب عوام کے بیچ میں سے نہیں آتے, جو ویژن نہیں رکھتے, تو آپ انہیں جس مرضی مسند پہ بٹھا دیں, جون سا مرضی عہدہ پرچی کی مرہون منت دے دیں, وہ پھر لتر ہی کھلواتے ہیں پوری قوم کو. تو عمران خان تو الیکشن کی تیاری کے لیے نکلیں گے, میں اس پر بھی بات کروں گا, لیکن آپ نے جب یہ موقع چھیڑ دیا تو میں اپنا ویژن بتائیں گے لوگوں کو. آپ کی بات درست ہوگی نا, کیونکہ دیکھیں ہم شو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹائم کتنے زیادہ نہیں ہوتا, لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے ایسا بھارت کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے تو کشمیر کی بات کی, انہوں نے کہا مذاکرات ہوں گے, لیکن آپ 5 اگست 2019 کے ٹائم پر آ جائیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے بڑا دو ٹوک قسم کا جواب دیا. آپ کو صحیح نہیں لگا وہ جواب؟ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, میرے پاکستان تحریک انصاف کی تو ایک پالیسی تھی, ہم نے تو اس پہ جو سٹانس لیا تھا, ہم نے تو ان کے ساتھ کہا تھا کہ پہلے آپ کو سٹانس پہ آنا پڑے گا, پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی روابط رکھیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کریں گے. بزنس ہم نے ختم کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, ٹریڈ ختم کی تھی. یہی لوگ تھے نا جو چیخیں مارتے تھے. ہم نے تو ان کو اپنی ایئر سپیس نہیں دی. مودی نے کہیں جانا تھا کانفرنس پہ, وہ مانگتے رہے, ریکویسٹ کرتے رہے, ہم نے انہیں ایئر سپیس نہیں دی. تو جب بلاول صاحب نے ہی یہ نعرہ لگایا تھا مودی کا, جو یار ہے غدار ہے غدار, اور گجرات کا وہ کسائی ہے, وہاں جا کے کیوں بھول گئے؟ اور کیوں شنگھائی تعاون تنظیم تھا نا, یہ تو چائنا اور روس کی جانب سے بنائی گئی نا, اس میں بائیلیٹرل تو کوئی بھی نہیں ہے نا کمل صاحبہ. ایک منٹ سلمان, بلوچستان میں کلبھوشن یادو پکنک مناتا ہوا پکڑا نہیں گیا تھا, یہ انہوں نے بولا وہاں پر کرتا ہوا ایک سرونگ ان کا آفسر پکڑا گیا. آپ پورے پاکستان پہ ٹکا لگوا کر آگئے کہ ہم دہشت گرد ملک ہیں, اور کس نے لگوایا کمل صاحبہ؟ بتانا چاہیے تھا ان کو. کس نے لگوایا؟ نے کہا کہاں پہ ہمارے خلاف کیا, پچھلے سال جون میں یہاں پہ اٹیک ہوا ہے جو ان کی حکومت نے پکڑا اور اس کا جواب دیا, وہ سارا روکا کیا دے رہا تھا, اس کے سارے تانے بانے ہندوستان سے ملتے تھے. آپ یہ دیکھیں, انہوں نے گجرات کا کسائی کہا ہے مودی کو, اور کوئی بائیلیٹرل کوئی تعلقات نہیں ہوئے, کوئی ٹریڈ نہیں ہوئے, کوئی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کلبھوشن کا نام بھی لیا باقاعدہ طور پر, میں نے انٹرویوز ان کے دیکھے ہیں. مطلب ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو ہمیں لگے کہ انہوں نے تھوڑا بیک فٹ پر آگے کھیلا. یہ 35 سال کی جے شنکر کی آپ سروسز ہیں, کل جو جس نے وزارت سنبھالی ہے اس نے جے شنکر کو جا کے انکمفرٹیبل کر دیا. اتنا تو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا نا میرے خیال سے.
جی سوری میں ان کو کریڈٹ نہیں دے سکتی کیونکہ ان کو یہ زبردستی فرمائش پہ اگر کسی کے کہنے پہ یہ اس مسند پہ بٹھایا گیا اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہ جمپ لگائیں گے اور پھر ان کو آرام سے وزیر اعظم کی کرسی بھی اسی طرح پیش کر دی جائے گی. اس طرح نہیں ہوتا, قابلیت ہوتی ہے. چلے میں آپ سے دیگر چیزوں کی بات نکل کے آتے ہیں نا, جب محنت کر کے آتے ہیں, کوئی ارن کرتے ہیں, کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور اپوزیشن سے بیٹھے بیٹھے اچانک سے جس طرح ان کو پوری جماعت مل گئی تھی ایک پرچی کے مرہون منت, اسی طرح ابا جی نے فرمائش کی کہ اب اس کو ہمیں وزیر خارجہ لگانا ہے تو وزیر خارجہ میں اظہر صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کروں. کمپیٹنس ہوتی ہے اور اس چیز کا فائدہ بھارت نے اٹھایا ہے. انہوں نے پوری کیمپین بلڈ اپ کی اس کے جانے سے پہلے, تو پھر انہیں سوچ سمجھ کے جانا چاہیے. ان کے جانے کے بعد انہوں نے جشن کرنے پریس کانفرنس کی. اب ویلکم ٹو گوا, اور گوا کے بیچز پہ آپ موجے مار رہے ہیں اور ساتھ جماعت پوری ایک لوگوں کی لے کے گئے, وہ بھی وہاں سے تصویریں بھیج رہے ہیں. کیا کیا بیچز ہیں جی, کیا ہے بھائی, مطلب خدا کا واسطہ ہے آپ ادھر بھی چلے جائے کریں, کبھی اسکردو میں جا کے بھی اس طرح کی باتیں کریں, اپنا گلگت چلے جائیں, بیچز دیکھنے ہیں تو گوادر چلے جائیں. اچھا کمل صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, لیکن یہاں پہ میں ایک چیز بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. جو بائلیٹرل تعلقات ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ شنگھائی تعاون تنظیم تھی جس کی بنیاد جو ہے وہ چائنا نے رکھی تھی, اور چائنا کو آپ ناراض نہیں کر سکتے تھے. وہ ظاہر سی بات ہے قسمت ہے, وہ گوا میں ہوا تو ان کو گوا میں جانا پڑ گیا, لیکن کوئی بائلیٹرل تعلقات نہیں. لیکن آپ پہلے ہی ناراض کر چکے ہیں وہ تو اب تعلقات, لیکن آپ ہی دیکھیں نا چائنا نے بڑی کانفرنس میں نہیں انہوں نے بلایا, چائنا نے ڈیلیگیشن بھیجنے کی بات گوا میں بیٹھ کے کی نا پاکستان میں, اور پھر وہ یہاں پر آئے تھے. خیر چلے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, میں ابھی آؤں گا آپ کی طرف, اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے. اظہر صدیق صاحب سر السلام علیکم. سلمان, چائنا اور انڈیا کے تعلقات فرق ہیں. چائنا جس طاقت کا نام ہے دنیا, اس کی طاقت کو, اس کی ٹیکنالوجی کو, اس کی جو پروگریس ڈیولپمنٹ کو مانتی ہے, ایکسپٹ کرتی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹل انہوں نے دے دیے. ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہے نا جس وقت آپ کے کرنٹ سچویشن کیا ہے. آل دو میں اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ پولیٹیکل انٹرسٹ ان کی طرح اوپر نہیں رکھتی جو انہوں نے OIC کی میٹنگ سے اور کانفرنس سے پہلے یہاں پہ بیانات دیتے رہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے ٹائم پہ کہ 40 سال بعد ہماری OIC ہونے جا رہی تھی, سب سے اگر غلط کسی نے سینسٹیو ٹائم پہ بیانات دیے تھے تو وہ بلاول صاحب تھے. لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی جب دشمن ملک کے سامنے جا کے ہمیں دہشت گرد ملک کا خطاب دلوا کر آگے, اور ان کے پاس کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں تھی, یا کاؤنٹر انہوں نے نیریٹو بلڈ نہیں کیا, یا یہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل جو اتنے دورے کیے ہیں ان کو یہ کنونس نہیں کر پائے. یار ان کو وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جواب ضرور دیا کمل صاحب, لیکن میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. اظہر صدیق صاحب سر السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ لندن کی ہوائیں کیسی ہیں سر, یہ بتائیں. جی وعلیکم السلام. لندن کی ہوائیں بڑی زبردست ہیں, یہاں طوفان بھی ہے, کچھ تھوڑے بہت بادل. ملاقات ہوئی میاں صاحب سے آپ کی, بات چیت ہوئی آپ کی؟ بس کیا ہونا ہے, میاں شہباز شریف جو ہے نا نواز شریف کو منوانے میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان چلیں, وہ انہوں نے صاف, میں کہہ رہا ہوں ایک کوشش آپ بھی کر کے دیکھیں. میں تو پکڑ کے لے کے جاؤں گا, انہیں جا کے جیل میں ڈالنا ہے, وہ تیاری ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اسی مقصد کے لیے گئے ہیں شاید وہاں پہ. اچھا وہ تیاری. چلے اظہر صاحب یہ بتائیے گا, آج چیف جسٹس صاحب نے خطاب کیا, تقریب میں موجود تھے, انہوں نے واضح طور پر کہا, اگر میں ان کی پوری کوٹ اینڈ کوٹ اگر لکھوں نا, کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی, عدالت اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرانا ہے. سر اس کو اگر انٹرپریٹ کرنا ہو آپ کو تو کس طرح سے کریں گے؟ 14 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, 14 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا, یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا سٹینڈ, یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا, اور یہ ایک حکم نہیں تھے, دو احکامات آگے. آئین کی منشا بھی یہی تھی کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں 90 دن کے اندر. صحیح ہے. اور یہ سپریم کورٹ سے پہلے ہائی کورٹ کہہ چکی ہے, اور میں بار بار یہ بات, اس سے پہلے تو آئین کہتا ہے نا سر, آئین بھی یہی کہتا ہے ہمارا. بڑی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ موجود تھی. اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب نظر آ گیا, وفاقی حکومت نے بھی توہین عدالت کر دی, الیکشن کمیشن نے بھی کر دی, سیکٹری فائنانس اور باقی ہم سارے افراد جتنے بھی ہیں, یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حالات اور واقعات کس سمت میں جا رہے ہیں. اب اگلا جو لایا عمل نظر آ رہا ہے, جو ہونا کیا ہے ذرا وہ سمجھیے گا. اب عدالت چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک باہر بھی یہ بات کر دی, اور وہ بات اس لیے کی ہے کہ یہاں ایک مذاق ہو رہا ہے کہ جناب 90 دن گزر گئے کچھ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے اعادہ کر دیا کہ قانون اور آئین کے مطابق یہ سارا کام ہونا ہے. اب اگلا جو کام ہے, اب جنہوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا, اب ہے ان کی باری. اب ان میں توہین عدالت میں وزیر اعظم, ان کی کابینہ, وہ ایک علیحدہ بات ہے.
لیکن میں چاہوں گا یا میری ذاتی خواہش ہے یا میں سمجھتا ہوں آئین کی کہ یہاں سیکرٹری فائنانس کو الیکشن کمیشن کو پورے کے پورے چیف الیکشن کمیشن اور چاروں ممبرز کو پھر آپ آ جائیں سیکرٹری ڈیفنس کو پھر آ جائیں